बुजुर्गान मोहतरम, अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है कि हमारा ये दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आया है और ये दीन अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है। ये सबसे ज्यादा सच्चा, सबसे ज्यादा पाक और सबसे ज्यादा अल्लाह से करीब करने वाला दीन है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के पास इस्लाम ही ऐसा दीन है जो अल्लाह के पास पसंदीदा है। मोहतरम हजरात, इस्लाम जब अल्लाह की तरफ से आया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जैसी तारीफ, जैसी हम्द करना चाहिए, हमारी जुबानें वैसा हम्द नहीं कर सकती, इसलिए कि वो हर चीज से बालातर है और वो ऐसी खूबियों वाला है कि जुबानें थक जाएं, कलम खुश्क हो जाएं, जब भी उसकी हम्द और सना खत्म नहीं हो सकती। जब अल्लाह की तारीफ खत्म नहीं हो सकती, उसका सिलसिला बराबर चलता है, चलता रहेगा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल करदा किताब कुरान मजीद, उसकी तारीफ, उसकी तौसीफ बयान नहीं की जा सकती। जब अल्लाह की तरफ से ये किताब आई है तो गौर कीजिएगा कि ये किताब कैसी है, क्या खूबियां रखने वाली ये किताब। आज अल्लाह ने चाहा तो मैं इस कुरान की अजमत को बताते हुए दो मजीद बातें इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। इस्लाम की खूबियां क्या है, इस्लाम के बारे में 4 बातें इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा और फिर उसके बाद कुरान की खूबियों के बारे में अल्लाह ने चाहा तो 7 बातें मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा। अब उसके बाद कुरान की अजमत वगैरह आप जानते हैं, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई किताब है, किताब हिदायत है। इसका पढ़ना रहमत है, इसका छोड़ देना हसरत और नुकसान है। ये दुनिया और आखिरत की भलाइयों के लिए है। इससे आदमी करीब होता है, अल्लाह से नजदीक होता है। हदीस में आता है अगर कोई आदमी ये चाहता है कि वो अल्लाह से बातचीत करे तो कुरान मजीद को पढ़े। और आपने फरमाया अफजल इबादती उम्मती तिलावतुल कुरान, मेरी उम्मत की सबसे ज्यादा अफजल इबादत कुरान मजीद की तिलावत। कुरान मजीद की तिलावत, कुरान मजीद हर दर्द का इलाज, हर बीमारी का इलाज, हर परेशानी का इलाज, हर मुसीबत का इलाज, दुनिया की तरक्की को तरक्की देने वाला, दुनिया की परेशानियों को दूर करने वाली और ये किताब है। ये किताब दिलों को नर्म करती है। ये किताब अगर कोई आदमी अगर इसको पढ़ ले, इसको सुन ले, तो वो समझ जाइए कि उसके दिल के अंदर इसकी तासीर होती है। और आप जानते हैं बहुत सारे वाकयात हैं, बड़े बड़े दुश्मन आपके पास आते, कुरान मजीद सुनते और मुतासिर होते। आज सबसे बड़ा काम हमारा यह है कि हम लोगों के सामने खुद भी पढ़ें, लोगों को पढ़कर सुनाइए। कुरान क्या है लोगों को बताइए। और आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब कुरान, दुनिया में सबसे ज्यादा शाये होने वाली, छपने वाली किताब कुरान मजीद। दुनिया की हर जुबान में इसका तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद। अल्लाह जज़ाए खैर अता करे। अल्लाह के बंदों ने बड़ी खिदमतें किया। दुनिया की हर जुबान के अंदर इसके माशाअल्लाह नुस्खे आपको मिलेंगे। अगर कोई आदमी एक आध नुस्खा अगर जला रहा है तो बास होते हैं दुनिया में मशहूर होने के लिए कुछ काम करते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि एक नुस्खा अगर किसी ने जला दिया तो इससे क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा? अरबों की किताबें जो मौजूद है वो क्या हो, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सीनों में महफूज है।
آپ جلا لیجئے، پورے مارکیٹ کے جتنے ہیں دنیا کے سب جلا لیجئے، مگر یہ قرآن جو سینوں کے اندر محفوظ ہے اسے کیا کریں گے؟ اور اللہ نے اس کی حفاظت کا کیسا کیسا انتظام کیا میرے بھائیوں۔ یا مختصر بات یہ ہے، قرآن کا لینا برکت ہے، قرآن کا چھوڑنا نحوست ہے، قرآن ترقی کا ذریعہ ہے۔ بتایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب سے اللہ تعالیٰ عزت دے گا تو آسمانوں تک پہنچائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہیں انسان کہنا مشکل، ایسے لوگ جو جانوروں کو چلایا کرتے، ایسے لوگ دنیا کے اندر اس قرآن کے ذریعے کیا انقلاب پیدا کیے، کیا ترقی اس کی ہوئی۔ اچھا سوال یہ ہے، اگر کوئی آدمی اسے اگر بے حرمتی کر رہا وہ تو غلط ہے، وہ تو کافر ہے، اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں، وہ اس وقت میں اپنے بتاتا ہوں۔ بے حرمتی کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی انشاءاللہ سزائیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہو رہا، کیا ایک نسخے کے جلانے کی وجہ سے کیا قرآن ختم ہو گیا؟ اب لوگوں میں شوق پیدا ہوا کہ کیا کرنا، کیوں اس کے پیچھے لوگ پڑے ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ اب لوگ اس کے پیچھے لگے، اب زمانہ جب مٹا رہا ہے تو کچھ نہیں۔ بہرحال قرآن کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں یاد رکھیے گا، اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں۔ جو کتاب ہمارے گھر میں ہے پڑھیے۔ بتایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور ان کو بھی پڑھاتا ہے، خود بھی پڑھ رہا اوروں کو پڑھا رہا۔ اگر آپ صرف اپنے گھر سے قرآن پڑھنے کے ارادے سے نکلے، مسجد جاؤں گا، فلاں جگہ جاؤں گا، درس ہو رہا، میں درس میں جا رہا ہوں، اگر آپ قرآن کے پڑھنے سننے کے ارادے سے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو حج اور عمرے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، قرآن پڑھنے والا بھی سب سے بہتر، قرآن پڑھانے والا بھی سب سے زیادہ بہتر۔ اور قرآن پڑھنا اور پڑھانا، دیکھیے اب میں پڑھا، میں کس کے پاس پڑھا؟ ان کو ثواب، ان کو ثواب، ان کو ثواب، ان کو ثواب، اللہ کے رسول تک یہ سلسلہ چلتے رہے۔ میرے بعد جتنے لوگ پڑھیں گے مثلا، اس کا ثواب میرے پڑھانے والوں کو ملے گا۔ اور یہ کتاب ہدایت جب تک رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اسے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ تو قرآن کے بارے میں ہے، تفصیلات آپ جانتے ہیں، میں زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے اسلام کی 4 خوبیاں۔ پہلی خوبی اسلام کی جو ہے ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ اسلام اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو دین کے ساتھ، تقوی، پرہیزگاری، ہدایت کے ساتھ ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ چاہتے پورے دنیا پر اس کو غالب کر دے۔ اور اللہ نے کہا وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِكُونَ، اگر مشکل اس کو ناپسند کرے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین کو غالب کرے گا۔ اس کے بعد وَلَوْ کَرِہَ الْکَافِرُونَ کہا گیا۔ اب یہاں پہ لوگ اگر ناپسند کریں، غالب ہو کر رہے گا، دنیا میں یہ پھیل کر رہے گا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھیجے اس واسطے کہ وہ پھیلے۔ جب اللہ پھیلانے والا ہے تو آپ کون، میں کون، اسے کون کیا کر سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، انشاءاللہ ایک لفظ پر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل ہو کر رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا، اور یہ دین پورا مکمل ہو چکا، اور اس کے اندر کوئی کمی یا زیادتی اس کے اندر نہیں ہوگی۔ اور اسلام کے بارے میں تیسری بات یہاں پر یہ بتائی گئی کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، مکمل ہو کر رہے گا، اور ہر زمانے کے لیے اللہ نے قرآن میں بتایا، ہر چیز بتا دی، قیامت تک آنے والی ساری چیزیں بتا دی۔ اور قرآن مجید اسلام کے بارے میں کبھی اس کو مٹاتے نہیں سکتے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ
وَمَلَا مِنْ خَلْفِهِ. نہ قرآن کو مٹایا جا سکتا، نہ اسلام کو مٹایا جا سکتا. اللہ حفاظت فرمائے. قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ایسے وقت جب کہ ان لوگوں کو اپنی زبان پر فرق، اپنے کلچر پہ فرق، اپنی ساری چیزوں پہ بڑا فرق تھا. بڑا فخر وہ کیا کرتے تھے، دنیا والوں کو گنگا کہتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے، اگر آپ اس قرآن کے خلاف اور اسلام کو مٹانے وہ زمانے میں ہر ممکن کوشش لوگ کر دیے، جو کر سکتے تھے کرے. لیکن ابھی اللہ نے کہا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنے پھونکوں سے اسے بجھائیں گے. نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اب بجھانے کی کوشش کرے، کیا نہیں کرے. ایک سوال میرا ہے آپ لوگوں سے، اگر قرآن کو اگر وہ غلط بتانا ہے تو بتا سکتے، کیونکہ عربی زبان ان کی آج بھی مصر ہے، دمشق ہے، بیروت ہے، لبنان ہے اور دوسرے علاقوں میں ان کی پیور زبان عربی ہے. عربی کے اسکالر ہیں، بڑے ماہر لوگ ہیں، اور روزانہ عربی کے بے شمار پرچے نکلتے ہیں، کتابیں نکلتی ہیں، بڑی بڑی لغت ڈکشنریاں عربی کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور واقعی عربی کے وہ لوگ اسکالر ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ آج تک اتنے بڑے اسکالر ہیں لیکن قرآن مجید کے خلاف کچھ نہیں لائے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اللہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا، پورے انسان، پورے جن، پوری کائنات مل کر اس قرآن کا ایکول اگر لائیں، اس قرآن کے برابر اگر لانا چاہیں، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں لا سکتے. کب تک نہیں لا سکتے؟ اللہ کہہ رہا ہے قیامت تک نہیں لا سکتے. ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں، انسان، جن وغیرہ آپس میں مدد کر کے کریں. پہلے اللہ نے کہا اگر تم اس کتاب میں شک کر رہے ہو ہے تو لو، ایک کتاب لو. ایک نہیں لا سکتے، 15 پارے لو. 15 پارے نہیں لا سکتے، 10 پارے لو. 10 پارے نہیں لا سکتے، 1 پارا لو. 1 پارا نہیں لا سکتے. سنو میرے بھائی، اللہ کہہ رہا ہے ایک آیت لاؤ، ایک آیت لاؤ. 1440 پر 4 گزر گیا، آج تک ایک آیت بھی نہیں ہے. ہر کوشش ہوئی، ہر زمانے میں کوشش. اور آپ کو معلوم ہے لوگ اپنے مذہب کو پھیلانے لاریوں کے حساب سے پیسہ خرچ کرتے، گنتی نہیں، لاریوں کے حساب سے کر رہے ہیں. اگر وہ لوگ وہ پیسہ یہاں پہ خرچ کرتے، یہ قرآن کا ایکول لاتے، کچھ بھی لاتے، تو اب دیکھیں دنیا میں لا سکتے. دوسری بات، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اللہ کہہ رہے ہیں قرآن ہم نے اتارا ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن کا دنیا میں سب سے پہلا حافظ اللہ ہے، سب سے پہلا حافظ. اور یہ قرآن کتاب کی شکل میں آئی. پہلے کچھ کہانیاں، کچھ الہام، انجیل، تورات وغیرہ ایسی چیزیں، لیکن کتاب شکل میں نہیں آئی. اور قرآن کے بارے میں، اس کے بارے میں سنیے گا، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. قرآن کی سند کیا ہے؟ قرآن کی سند کیا ہے؟ لانے والے بزرگ فرشتے حضرت جبرائیل، اور اس کے بعد بتایا انہو لقول رسول کریم، ایک ایسے ذمہ دار کی طرف سے لایا گیا ہے جو ہر حیثیت سے بزرگ ہے. اللہ تعالیٰ جبرائیل کے بارے میں بتا دیا. قرآن کس پہ اترا؟ اللہ کے رسول پہ. بتایا انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق سب سے اونچے. اللہ بھیجنے والا، جبرائیل لانے والے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ نازل کیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا مضبوط ہے
کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور اللہ کا شکر ہے قرآن کی اللہ حفاظت کیسے کیسے کر رہا. سبحان اللہ, دنیا کی ہر زبان میں ترجمے. اللہ سعودیہ والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. کیا خدمت ہے, ہر زبان. خود مکے میں آپ چلے جائیے, ماشاءاللہ حرم کے اندر تقریباً دنیا کی ساری زبانوں میں وہ لگا دیے, مشینیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں. آپ جس زبان میں جو مسئلہ جاننا چاہتے ہیں آپ جان سکتے. کسی عالم کے پاس کسی کے پاس جانے کی ضرورت. آپ تمل والے ہیں, تمل کا بٹن دبائیے, جو شک ہے آپ کو معلوم. آپ دنیا کی کوئی زبان, دنیا کی بڑی بڑی زبانیں یہ دیکھیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے کہا ہم اس کی حفاظت سینوں میں کریں گے, سینوں میں کریں گے. اور اللہ کا فضل ہے, میں اگر یہاں پوچھوں اب تو بھائی اب اس وقت ہماری جماعت میں کتنے حافظ ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ کتنے حافظ ہیں؟ بچے بھی اٹھا بیٹے جتنے ہیں ماشاءاللہ, ڈر رہیں گے وہ ماشاءاللہ. دیکھیے یہاں پہ اتنے لوگ موجود ہیں تو کہاں ہیں؟ کوسی گلی میں جائیے. اور ہماری زبان کیا ہے, ہمارے بچوں کی زبان کیا ہے؟ ماشاءاللہ. قرآن کی برکت سنو دوستو, یہ تو دنیا کی چیلنج. دوسرا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کر رہا. تیسرا ہے کہ اللہ اس کو سینوں میں بٹھا دیا. اور ایک اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو گویا یاد کرنے کے لیے دلوں میں بٹھا دیا. کتنا کوسی زبان یاد نہیں ہو سکتی. قرآن مجید چھوٹے بچے ماشاءاللہ اللہ برکت دے. اور جب تک یہ سلسلہ چلے گا انشاءاللہ قیامت تک قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں ختم ہو سکتا. اور یہ کتاب ہے, اگر دنیا کا بڑا حافظ یہاں پر پڑھا رہا ہے نماز, اگر وہ زبر کی جگہ زیر کی جگہ زبر کی جگہ پیش اگر پڑھ رہا ہے, نہیں پڑھ سکتا. حالانکہ وہ دنیا کا ماہر ہوگا, اپنی زبان کے وہ ماہر ہوں گے, بدل سکتے. میں اردو میں بات بول رہا ہوں آپ کو. اگر کوئی لفظ مجھے یاد نہیں آیا تو میں کیا کرتا ہوں, فوری دوسرا کوئی لفظ میں بتاتا ہوں. لیکن یہ قرآن زبر زیر پیش تجدید سکون جو ہے اس کی حفاظت ہو رہی ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی. اور دوسری بات یہ کہ آج اتنا آسان ہو گیا, آپ فون لگائیے, فون میں قرآن مجید ہے, قرآن مجید کے ترجمے ہیں, ترجمے کرنے والے اللہ کے بندے ترجمے کر رہے ہیں, کوششیں ہو رہی ہیں. یہ نہیں کہ کوششوں کو دیکھیے, فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے. ہمارا کام کیا ہوتا, کام پر کیڑے نکلتے وہ ہم دیکھتے رہتے. اچھائی کو لے لو میرے بھائی, خذ ما صفا داما قدم, اچھائی کو لے لو. کیا بھائی حافظ صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں, بہت لمبا چیز سے مہی, تو قرآن کا حافظ, تجھے قرآن کا علم ہے. ارے اچھا پڑھ رہا الحمدللہ, بول اللہ کا فضل ہے, اللہ مجھے اچھا پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع دیا. آپ بھی جائیے اس کے پاس, ٹائم لے کر آپ پڑھیے. قرآن سے جتنا فائدہ اٹھائیں گے اتنا فائدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن سینوں میں پیدا کرا. اور ایک خوبی یہ کہ اللہ نے یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو کتاب کی شکل میں اتارا. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ. قرآن کتاب ہے, لوح محفوظ میں یہ کتاب کی شکل میں, اور یہ کتاب اتاری گئی. اور یہ ورق ہے, ورقوں میں لکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ دیکھیے قرآن مجید برابر دنیا میں لکھا جا رہا. اور اس کے بعد اور ایک بات یہ بتائی گئی کہ قرآن کو قیامت تک کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا. بہت کوشش کرے, کر رہے ہیں, کرنے دیجیے, کوئی بات نہیں. مگر اللہ تعالیٰ اس کی کیسی حفاظت کیا اندازہ لگائیے. اور کہہ رہا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ
ولا من خلفہ، غلط نہیں ہو سکتا، قیامت تک غلط نہیں آ سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، کچھ بھی کوشش کر لیجیے، کچھ بھی کوشش کر لیجیے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ قرآن قیامت تک ایسی ایسی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرے گا جس کو بارے میں آج آپ بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بتایا جانور، گھوڑا، گدھا، اونٹ، خچر، یہ سب جانور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دو مقصد سے ہم پیدا کیے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی سواری کا کام، اور ایک مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، خوبصورتی کے لیے گھوڑے وغیرہ لوگ خوبصورتی کے لیے پالتے، یہ سواری بھی ہے۔ وہ زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ اونٹوں پہ جاتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے، گدھوں پہ بیٹھ کے جاتے تھے۔ آج اگر کوئی گدھے پر بیٹھ کر گیا تو پورے پیمبر کے لوگ اس کے پیچھے رہیں گے، بڑا تعجب معلوم ہوگا۔ وہ زمان اس کے بعد اللہ یہ جملہ کرا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جسے تم نہیں جانتے۔ اگر ان کو کہتے جہاز آئے گا، کار آئے گی، نئے نئے ماڈل کے کاراں آئیں گے، عرب کے لوگ ان کو معلوم نہیں، کبھی وہ دیکھے بھی نہیں، سمجھے بھی نہیں، دیوانہ بولیں گے، دیوانہ بولیں گے۔ مگر اللہ یہ جملہ بولا یخلق، اللہ پیدا کرے گا ما لا تعلمون، جسے تم نہیں جانتے۔ میرے بھائی یہ کتاب ہدایت ہے۔ اب یہ کتاب اگر آپ دنیا میں اس کی قدر کریں گے اللہ برکت دے گا۔ میری باتوں کا خلاصہ سنیے، جس مقصد کے لیے بھی آپ قرآن پڑھیے اللہ آپ کو فائدہ دے گا۔ سمجھے یہ کتاب ہے فائدے کی کتاب، اور یہ ایک لفظ کے بدلے میں 10 نیکی مل رہی ہے آپ کو، اور آپ کی عزت کا ذریعہ، روزگار کا ذریعہ، پریشانی کا ذریعہ، آپ کو سکون نہیں ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ آپ کو سکون دے گا، پریشانیاں دور کرے گا، آپ کی بی پی دور ہوگی، ٹی بی دور ہوگی، ڈپریشن ختم ہوگا، اور بہت سی پریشانیاں، روزی روٹی کی پریشانیاں ختم ہوگی۔ آج ہم قرآن سے الگ ہو، قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ گھروں میں جا کر دیکھیے گا اللہ کے بندے پڑھنے والے ہوں گے، نہیں پڑھنے والے الماریوں پہ اوپر رہے گا، 2 3 انچ اس پر دھول پڑی ہوئی رہے گی۔ اب یہ قرآن کیا کرے گا میرے دوستو؟ قرآن اور روزہ کل سفارش کریں گے، کیا بڑی بات ہے۔ دیکھو جی، قرآن اللہ یہ بندہ رات دن پڑھتا تھا، خدمت کرتا تھا۔ اللہ القرآن حجت لک وعلیک، قرآن تمہارے لیے دلیل بنے گا اور تمہارے خلاف بھی کرے گا۔ اللہ شادی کا قرآن گھر میں رکھا ہوا تھا، دھول بڑی رہتی تھی، کبھی پڑھتے نہیں تھے۔ جب قول و قسم میں تکرار ہوتی ہے تو قسم لینے کے لیے قرآن کو لاؤ جی اماں دی سو قرآن، اماں اس واسطے دی تمہارے کو، میاں بیوی کی لڑائی ہو تو اس میں لاؤ قرآن، قسم کھانے کی کتاب ہے، کتاب پڑھو جی، گھر میں رکھنا نہیں ہے، عطر میں لگا کر مخمل میں سجا کر رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن کہے گا اللہ یہ بندہ پڑھتا تھا، راتوں میں پڑھتا تھا، نیند چھوڑ کر پڑھتا تھا، اللہ معاف کر، اس وقت تک اللہ کے پاس لڑتا رہے گا جب تک کہ اللہ معاف نہ کر دے۔ دعا کیجیے اللہ خوش نصیبوں میں بنائے۔ اور روزہ بھی کہے گا اللہ کھانا پینا خواہشات ساری چیزوں کو تیرے لیے چھوڑتا تھا اللہ، اور زیادہ سے زیادہ یہ بندہ روزے رکھتا تھا، اللہ معاف کر دے۔ قرآن اور روزہ اس وقت تک سفارش کریں گے جب اللہ تعالیٰ جب تک یہ نہ کہے کہ جاؤ میں معاف کر دیا۔ اور ایک بات سنیے گا، آخری بات یہ ہے، اللہ کے رسول بھی کہیں گے یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ یہ وہ قوم ہے جو قرآن کو چھوڑ دی۔ ایک طرف نبی شکایت کرے گا، دوسری طرف قرآن شکایت کرے گا، کیا حالت ہوگی؟ قرآن پڑھیں گے دنیا چھرے گی، ایمان کی موت آئے گی، خبر میں آپ آئیں گے تو منکر و نکیر کے سوال پر جب عذاب آ رہا ہے قرآن سر کے پاس آئے گا۔ دوسرے نے کیا
آدمی کو گھیر لیں گی، اور جب سوال جواب میں آدمی ایک جواب نہیں دیا، فرشتے کہیں گے ارے جو جواب دیا ہوگا اسے کہیں گے کیسا معلوم ہے تجھے سب باتیں؟ اللہ ایک ہے، نبی ہے، فلاں، کیسا؟ قرأت القرآن، میں قرآن پڑھا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو جواب نہیں دیا، کیا حالت رہیں گی دوستو؟ فرشتے کہیں کیا رے، قرآن بھی نہیں ملا رے تجھے؟ ارے قرآن تو بھی پڑھتا تو اچھا تھا نا رے، آج تیرے لیے فائدہ ہوتا تھا نا۔ کیا حالت ہوگی دوستو؟ ایک طرف اندھیرا، ایک طرف سانپ بچھو، ایک طرف کیڑے مکوڑے، ایک طرف فرشتے ہاتھوں میں کوڑے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا کیفیت ہوگی جب اللہ قیامت میں اٹھائے گا؟ اندھا اٹھائے گا، کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، اللہ کئی کو نہ بنایا اللہ میرے کو، میرے آنکھاں تھے نا۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں تیرے پاس میری آتی تھی نا، قرآن آتا تھا نا، پڑھا کیا تو؟ پڑھا تو؟ پڑھتا تو آج یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ بچائے ذلت کے ساتھ اللہ اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ میرے بھائیوں، میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا درجہ بہت اونچا ہے۔ یہ کتاب ہے، جب تک ہے فائدہ اٹھا لو۔ ہر زندگی کے ہر مقصد کے لیے قرآن کے اندر اللہ نے علاج، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں ایسی چیزیں نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دشمنوں کی دشمنی، مکاروں کی مکاری، فتنہ کرنے والوں کے فتنوں سے اللہ تعالی حفاظت کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے، اسلام کی حفاظت کرے، مسلمانوں کی حفاظت کرے، ہمارے مسجد اور مدرسوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری عمر میں برکت دے، گھر میں برکت دے، ہر قسم کے اچانک آنے والے فتنوں سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔